मसीह के कुदूस और बहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। बहुत शुक्रिया हमारे इन तमाम प्रोग्राम को देखने के लिए, और शुक्रिया अदा करते हैं ज़फ़र इकबाल साहब का, जिन्होंने पहले भी जो है बहुत सी पोस्ट जो कि तकरीबन 350 के करीब हैं, उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर डाली। उनमें से कुछ को हम एड्रेस कर चुके हैं। प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब बड़े मुफस्सिल और मुदल्लिल अंदाज में उनको जो है बयान कर चुके हैं। अब उन्होंने इन्हीं पोस्ट को एक किताबी शक्ल में मुरतब किया है, और इस किताब का नाम है किताबुल इस्तफ़सार। मैं अपने पिछले प्रोग्राम में भी इस किताब का जिक्र कर चुकी थी, और हम इस किताब का जो है प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब के ताउन से जो है इसका भी एनालिसिस करेंगे, और बहुत सी फैलेसिस को मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम्स दूर करने का बाइस बनेंगे। आपके ताउन का, आपके देखने का हम जो है मुंतज़िर रहेंगे, क्योंकि शायद हमें इस पर जो है इस किताब पर 2 साल से भी ज़्यादा का अरसा सर्व करना पड़े, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत सी बरकत हासिल होगी, और जो है हम इस किताब के ज़रिए से, इस किताब को डिस्कस करने के ज़रिए से बहुत सारी ऐसे चीज़ों का, ऐसे गलत फहमियों का जो है दूर करने का बाइस बनेंगे। और आज का जो उन्वान है हमारा, मसीह यीशु की तमासील। इसी किताब में से ली गए क्वेश्चंस हैं, ये पोस्ट हैं जो कि हम आज एड्रेस करने जाएंगे जनाब मसीह की तमासील के हवाले से। प्रोफेसर साहब, पहला जो सवाल ये कहते हैं इस तमसीलों के हवाले से, वो कहते हैं कि इंजील मुक़द्दस में पाई जाने वाली तमाम तमासील क्या वाकई जनाब मसीह के फरमूदा हैं? शुक्रिया ज़फ़र साहब का मैं स्पेशली शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी पोस्ट को एक किताबी सूरत में लिख दिया। आपने अच्छा किया, बता दिया कि हम इन सारी जो पोस्ट हैं इनका एनालिसिस पेश करेंगे। आपके सब्र की और तावन की ज़रूरत है नाज़रीन के। बिल्कुल। आपका सवाल है कि मसीह यीशु की तमासील बकौल ज़फ़र इकबाल के क्या वाकई मसीह यीशु की फरमूदा हैं? उन्होंने ही फरमाई हैं ये सारी। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि क्या किसी और शख्स ने दावा किया कि ये तमासील मसीह यीशु की नहीं थी, ये तो हमारी थी? ऐसा किसी ने दावा नहीं किया। तारीख में 2 लोग तमासील के हवाले से बड़े मशहूर हुए हैं, जिनमें नंबर 1 मसीह यीशु का नाम आता है, और नंबर 2 शेख सादी। ठीक। शेख सादी ने भी जो तमासील बयान की हैं वो गुलस्तान सादी के नाम से, और बड़ी मशहूर है वो। अच्छा। और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन इससे पहले जो तमासील बयान की है वो मसीह यीशु ने की है। सही। मसीह यीशु ने जो तमासील बयान की है उनका कोई सानी नहीं। ऐसी खूबसूरत बातें हैं, और बहुत पते की बात वो करते थे तमसील के ज़रिए। तो आज तक ना तो किसी ने शेख सादी को चैलेंज किया कि जी ये तमसील जो आपने बयान किया ये तो मेरी थी, ये तो फलां की थी। नेवर। वो उन्हीं का खासा था, उसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सही। लेकिन जो सबसे पहले तमासील बताई गई हैं वो मसीह यीशु ने बयान। अगरचे ओल्ड टेस्टामेंट में भी बहुत कुछ तमसीली अंदाज में लिखा गया, लेकिन जो मसीह यीशु का अंदाज था वो एक अपना अंदाज था। तो ये कह देना, उस पर तनकीद करना और उस पर शक का इजहार कि जी ये क्या उन्होंने लिखी है, ये मेरे ख्याल ज़्यादती वाली बात है। और भी बहुत सारी किताबें हैं जो मुसन्निफ़ीन, शेक्सपियर ने जो कुछ लिखा वो शेक्सपियर के नाम से मशहूर है, और लोग उसका क्रेडिट शेक्सपियर को ही देते हैं। वारिस शाह ने हीर रांझा लिखी थी। कभी किसी ने नहीं कहा कि जी वारिस शाह की जो कहानी है ये तो दरअसल मेरी शायरी थी, वारिस शाह ने अपना नाम जोड़ दिया, वो उन्हीं को क्रेडिट जाता है। सही। तो ये तमासील, इस पे ये कहना कि ये मसीह यीशु की फरमूदा हैं भी या नहीं, मैं समझता हूँ ये कम इल्मी और तारीख से, अदब से नावाकफियत है। ठीक ठीक, सही। फिर आगे वो कहते हैं तमासील के हवाले से कि मसीही इस बात पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि जनाब मसीह तमसील के बगैर बात नहीं करते थे, और इसकी तायद ज़बूर 78 उसके दूसरी आयत से करते हैं। तो ये तो दुरुस्त बात है कि ज़बूर में लिखा है कि मैं तमसीलों में बात करूँगा, और मसीह यीशु तमसील में बात करते थे। उसकी बहुत सारी वजूहात थी। देखिए, मसीह यीशु एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी मुखालफत सबसे ज़्यादा हुई। वो आप समझें कि सियासी मुखालफत भी, मजहबी मुखालफत भी, इल्मी मुखालफत, हर लिहाज से उनकी मुखालफत हो रही थी।
وہ تمثیل بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے تھے. کبھی ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ بات شاگردوں کو تو سمجھ آئے لیکن مخالفین کو نہ سمجھ آئے. سم ٹائم وہ مخالفین کو سمجھا رہے ہوتے اور شاگردوں سے جان بوجھ کے وہ تھوڑا پردہ رکھ رہے تھے, لیکن بعد میں شاگرد پوچھ رہے تھے ہمیں بھی سمجھا دو بھئی یہ کیا بات ہے. تو ان کا ایک اپنا سٹائل تھا. سم ٹائم ایسی تمثیل بیان کرتے تھے کہ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو بھی سمجھ آ جاتی تھی کس تمثیل کا مقصد. سم ٹائم وہ تمثیل شاطر یہودیوں کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو یہ ان کا اپنا ایک سٹائل تھا. تو جی مسیح یسوع کے جو لوگ ہیں, مسیحی لوگ, اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. تو بالکل ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ مسیح یسوع کا ایک انوکھا یونیک سٹائل تھا اور با مقصد سٹائل تھا, تو ہم تو فخر کرتے ہیں. صحیح. اور بے شک زبور میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو ایک اور بات بتاؤں کہ مسیح یسوع نے, یہ نہیں ہے کہ اس کو شوق تھا اس لیے میں تمثیل میں بیان کروں, بات یہ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں. سم ٹائم میں نے, بلکہ ہر شخص جو ہے نا اس کے اندر ایک اژدہا بیٹھا ہوا. آپ اس کے خیالات کے یا اس کے نظریات کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اژدہا کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو ادھر ہی ڈس لیتا ہے, روک دیتا ہے کہ خبردار برین کی طرف نہیں بڑھنا. سٹوری ٹیلنگ ایک ایسا آرٹ ہے یا تمثیل ایک ایسی بات ہے کہ یہ اژدہے کو بھی آپ سمجھو کہ بائی پاس کر دیتے ہیں. وہ ایگری ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں کہانی سننے کے لیے تیار ہوں. آپ کا میسج اس شخص کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ مسیح یسوع کا ایک اپنا سٹائل تھا اور انہوں نے اس سے سٹوری ٹیلنگ سے, تمثیلوں سے یہ کام لیا اور لوگوں کو آج بھی ہم ان کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں, تو کیوں نہ فخر کریں. جو بات جس کا کریڈٹ جانا چاہیے ہم دیتے ہیں کریڈٹ, اور ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. صحیح. بلکہ کئی دفعہ بہت ٹرکی کویشچنز کا آنسر بھی جناب مسیح جو ہے تمثیل ہی کی صورت میں دے دیتے تھے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ غور کریں, پھر وہ کہتے ہیں جناب مسیح کی تمثیلوں سے کوئی سبق تو حاصل ہوتا نہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا شاید ان کا کہ یہ تو ایسے ہی وہ کہہ دیتے تھے, ان کے دل میں کہانی آئی تو بیان کر دی. یہ مسلمان دوستوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں جو سافٹ ویئر چڑھ گیا ہے وہ ان کو سوچنے بھی نہیں دیتا, وہ سوچنا نہیں پسند کرتے. اب ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے حافظ ہیں, ٹھیک, تو حافظ ہیں یا محافظ ہیں, تو وہ رٹا ہی تو لگاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. پوچھ لیں کہ اس کا مطلب کیا, نہیں, چند ایک کے علاوہ باقیوں کو مطلب کا نہیں پتہ ہوتا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ایسا ہی کیا کہ مسیح یسوع شاید طوطے کی طرح تمثیلیں پڑھ رہے تھے, کوئی مقصد نہیں تھا. نہیں, یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. صحیح. بڑی با مقصد تماثیل تھی. اب آدھے گھنٹے کے پروگرام میں ساری تمثیلوں کا انالیسز نہیں کر سکتا, لیکن ایک دو باتیں میں بتا دیتا ہوں. رائی کے دانے کی یسوع مسیح نے تمثیل دی ہے کہ رائی کا دانہ ترکاریوں میں سب سے چھوٹا ہے, لیکن جب وہ اگتا ہے, بڑھتا ہے, پھولتا ہے تو وہ ایک تنا اور درخت بن جاتا ہے اور پرندے آ کر اس پر بسیرا کرتے ہیں. اب جناب کو جن کو نہیں سمجھ آئی وہ تو یہی کہہ رہے ہیں, یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے, آپ کے سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے. ادروائز بڑی خوبصورت تمثیل اور با مقصد ہے. خدا کی بادشاہت یا چرچ رائی کے دانے کی طرح ہے کہ جب یہ پھیلتا ہے تو لوگ اس میں پناہ لیتے ہیں آ کے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی جو, ہاں, اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ پناہ کے شہر بنانا, کوئی مصیبت زدہ شخص آ جائے تو اس کو پناہ دینا. آج کرسچن کنٹریز, اگرچہ اب وہ سو کالڈ کرسچن کنٹریز ہے, لیکن چونکہ ان کی بیس کرسچن کنٹری تھی, بائبل بیسڈ تھے, وہ سیاسی پناہ کا وہاں پہ عنصر پایا جاتا ہے. کوئی مصیبت زدہ ہے وہ وہاں پناہ لے, وہ پناہ دیتے ہیں, اور زیادہ تر مسلمان ہی پناہ لیتے ہیں اس میں, کرسچن تو بہت کم جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ تمثیل کا مطلب نہیں ہوتا, رائی کے دانے والی تمثیل کا بالکل مطلب ہے. اور یہ جو سکھوں نے, سردار صاحبان نے لنگر کھولے ہوئے ہیں, 24 گھنٹے ان کے لنگر چلتا ہے اس میں گردوارے میں. یہ چرچ کی نقل ماری گئی ہے, چرچ کے دروازے کھلے تھے, اس پہ لوگ آ کے بسیرا کرتے تھے. تو بیج بونے والے کی تمثیل ہے کہ آپ کلام سناؤ تو آپ کا کلام جو ہے لوگ سنیں گے. کچھ لوگ
قبول کریں گے، کچھ قبول بالکل نہیں کریں گے، کچھ کریں گے لیکن ابلیس آ کر اس کا اثرزار کر دے گا. لیکن کچھ نہ کچھ بیچ ایسے لوگوں تک ضرور پہنچیں گے جہاں پر یہ کلام پھل لائے گا، اور وہ کلام 30 گنا 60 گنا بلکہ 100 گنا پھل لائے گا. انجیل کی منادی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے. تو کہنا کہ یہ تماثیل بے تکی تھی، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، ان سے کوئی سبق نہیں حاصل ہوتا تھا، مسیح یسوع ایسے جیسے کلمہ ہی پڑھا جاتا ہے ایسے پڑھ رہے تھے، تو یہ آپ کی بہت بڑی لا علمی اور غلط فہمی، یا پھر پتہ ہے تو زیادتی. صحیح، ٹھیک. پھر کہتے ہیں وہ کہ غور کریں، واعظوں کو یسوع کہتے ہیں پاک چیز کتوں کو مت دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، مبادہ کہ وہ انہیں پاؤں کے نیچے روندے اور پلٹ کر تمہیں پھاڑ کھائیں. غور کریں، اس تمثیل کو سبق سے کچھ نسبت اور علاقہ نہیں. سور تو پھاڑنے والا جانور ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سور تو پھاڑنے والا جانور نہیں ہے. سور بالکل پھاڑنے والا جانور ہے. یہ حملہ کر دیتا ہے، اٹیک کر دیتا ہے. اور جہاں اردو میں ترجمہ کیا گیا پھاڑنے والا، انگریزی میں دراصل ہے اٹیک کرنے والا، کہ وہ اٹیک کر دیتا. تو جناب کو کس نے بتا دیا کہ سور اٹیک نہیں کرتا؟ یہ آج کل تو آپ ٹی وی پہ دیکھیں، بیسیوں کتوں کی اور شیر اس کی ریچھ کی لڑائی، کتوں کی اور سور کی لڑائی. اور تھانے کے اندر ایک دفعہ ایک سور خانے وال میں گھس گیا اور جا کے ایس ایچ او کو اس کے یہاں پہ ایک آگے سے ہڈی نکلی ہوتی ہے، وہ مار دی، اس کو زخمی کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ پھاڑنے والا جانور نہیں ہے. صحیح. تو دوسری بات کہ یہ جو آیت انہوں نے کوٹ کیا کہ پاک چیز کتوں کو مت ڈالو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالیں، تو اس کا مقصد سمجھیں کہ یہ بے قدری کریں گے. یہ یہاں پہ سور اور کتے تو مراد ہی نہیں ہے، مراد تو لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کی بے قدری کریں. صحیح. تو آگے پولس رسول نے اس کو مزید واضح کیا کہ بدعتی شخص کو 1-2 دفعہ سمجھاؤ، اگر اس نہیں سمجھنا چاہتا تو ایسے بدعتی شخص سے کنارہ کرو. تو یہاں پہ بھی یہ لکھا کہ آپ ایک فضول آدمی، آپ نے اس کو کلام سنایا، ایک دفعہ تو سنا دیا، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، سنانا چاہیے. اب وہ سمجھنا نہیں چاہتا، یا اس کی بے حرمتی کرتا ہے، یا آپ کی تذلیل کرتا ہے، تو پھر اس کے متعلق لکھا ہے کہ پاک چیز کتوں کو مت ڈالو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو. تو سمپل سی بات ہے یہ. آپ نے کدھر کی بات کدھر گھما دی ہے. اور جہاں تک یہ پھاڑنے والی بات ہے تو یہ اردو میں ترجمہ یہ کر دیا ایکچولی وہ کہ اٹیک کرتا ہے، لوٹ کر پلٹ کر آپ پہ اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ کتوں کو اگر روٹی یا ہڈیاں بھی ڈالے تو وہ پیار سے دم ہلاتے ہیں. یعنی یہ جو ہے پھر اسی تمثیل کی بات کر رہے ہیں. وہ ٹھیک اب انہوں نے غلطی نکالی ہے کہ مسیح یسوع کہہ دیا کہ وہ کتے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں اس کو پھاڑے یا اٹیک کریں. تو کتا تو ایک ایسا جانور ہے جو انتہائی وفادار ہے. 4 دن آپ روٹی ڈالیں تو وہ دم ہلانا شروع کر دیتا ہے. کتے کی وفاداری پہ مجھے کوئی شک نہیں. بڑی مثالیں ہیں. امریکہ میں ایک مالک کو روزانہ ریلوے اسٹیشن کتا چھوڑنے جاتا تھا اور واپس گھر آ جاتا تھا، اور وہ کان پہ کام کرتا تھا مالک. شام کو اس کو ٹرین کے ٹائم کا پتہ تھا، اس پہ اس کو لینے بھی جاتا تھا. صحیح. روزانہ کی اس کی روٹین تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ مالک جو ہے وہ کان کے اندر دب کے مر گیا، وہ نہیں آیا. کتا بیٹھا ویٹ کرتا رہا کہ ارے تا دم مرگ وہ اس ریلوے اسٹیشن سے ہلا نہیں. جب مر گیا تو اس کی قبر مالک کی قبر کے ساتھ ہی بنا کے اس پہ اس کا مجسمہ بنایا گیا. کتے کی وفاداری پہ مجھے کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو مسیح یسوع بات بتا رہے ہیں یہ بائیولوجی کی کتاب نہیں ہے. بائیولوجی ہو تو اوپر لکھا اناٹمی آف ڈاگ، پھر تو مجھے سمجھ آئے کہ اس کی اناٹمی بیان کی ہے. آگے لکھا ہو سائیکالوجی آف ڈاگز کہ وہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر پیٹ کو پالنا کیسے، اس کی کیئر کرنی کیسے کرنی، اس کی عادات کیسی ہیں، یہ کتابیں الگ ہوتی ہیں. یہ وہ کتاب نہیں ہے. موصوف غلط سمجھ گئے. یہاں پہ ضرب المثال ایک دی گئی ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ بے قدری کرے گا. یہ ادب کی بات ہے. تو اس کو آپ سائنس سے، بائیولوجی سے، میڈیکل سائنس سے آپ نام لائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. صحیح. اچھا پھر آگے جو ہے وہ اچھا ایک اور بات مجھے یاد آ گئی.
جو تمثیل ہوتی ہے اس کو آپ 100% اس سے میچ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے بہت قریب معنی بیان کرتی ہے, صحیح, بٹ ناٹ 100% ایگزیکٹ چیز, ایسا نہیں ہوتا. صحیح. اب جیسے وہ شاعر کہتا ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, تو پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب آپ کوئی ایسی خاتون ڈھونڈنے نکل پڑے ہاں کہ یہ تو گلاب جیسی نہیں ہے جی, یہ تو سخت ہے, اس کا کلر تھوڑا چینج ہی. یار یہ کو مار کھانے والی بات کریں گے آپ, تیرے کو ادھر آ, تیرے کو میں گلاب کی پتی دکھاتی ہوں. بلکہ خواتین خود ہی پٹائی لگا دیں گی. ہاں وہی نا. ٹھیک ہے. اچھا آگے وہ کہتے ہیں سور تو کبھی پھاڑ نہیں کھاتے, وہ تو سبزی خور جانور ہے. دیکھیں پھر بایولوجی آ گئی. او بھائی یہ کوئی ایسی کتاب ہو, یہ ایسے پروگرام نیشنل جیوگرافک پہ آتے ہیں, وہ سور کا دکھائیں گے جی یہ کھاتا کیا ہے, اس کی وہ بریڈنگ کیسے ہوتی ہے, بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں, بڑھتے کیسے ہیں, خوراک کیا ہے. بھائی میں نے آپ کو بتایا دس از ناٹ نیشنل جیوگرافک کہ وہ سبزی کو کارنیورس ہے یا وہ, یہ تو بالکل آپ نے وہی بات کی کہ ایئر ہوسٹس پادی صاحب سے پوچھتی ہے, پلین میں سفر کر رہے تھے کہ آپ ویجیٹیرین ہیں یا دوسرا کیا ہوتا ہے کارنیورس ہیں یا ویجیٹیرین. اس نے کہا نہیں میں پریسبٹیرین ہوں. تو یہ ظفر صاحب ویسی باتیں کر رہے ہیں. بھائی یار یہ مراد نہیں ہے کہ سور تو کبھی پھاڑ نہیں کھاتے. اب یہ پھاڑ نہیں کھاتے بھی اردو ترجمے کے اندر ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ سمجھیں کہ پھاڑ کھانے کا مطلب ہے سچ مچ اس کا پیس گوشت کا نکالتا ہوگا, اور جس طرح ریچھ مچھلی کھا جاتا ہے یا شیر جانور کو کھا جاتا ہے, ایسے یہ مطلب تو ہے نہیں. یہاں پہ اٹیک کرتا ہے, وہ ضرور کرتا ہے. بات پھر میں واپس ادھر ہی آؤں گا کہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے, مسیح یسوع جو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ بے قدری کرنے والے لوگ. تو اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جیسے مسیح یسوع نے کہا کہ پاک چیز جانوروں کے آگے مت ڈالو, بالکل ٹھیک بات کہی ہے. اب میں کہوں کہ آپ سعودی عرب جاتے ہیں, آب زمزم لے کے آتے ہیں, تو آپ تو راستے میں کسی بندے کو نہیں دیں گے, چاہے جائے کہ آپ جانور کو دیں. کیوں؟ آپ کے دماغ میں ہے کہ یہ پاک چیز ہے اور آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, بلکہ ختم ہو جائے تو اس میں اور پانی ڈال لیتے ہیں کہ آب زمزم کا اس میں بھائی اثر تو آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو بات تو یسوع مسیح یہی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جس چیز کو آپ مقدس سمجھتے ہیں اس کو فضول آدمی کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو, اس کے آگے نہ کرو. یہ بات. اچھا دوسری بات, یہ جو بات اب 2-3 سوالوں میں انہوں نے ایک ہی بات دہرا دی ہے, فیلسی ہے. بات کیا ہے اور آپ سمجھ, اس کو کہتے ہیں فیلسی. فیلسی کا شکار کرسچن بھی بہت ہوتے ہیں, ایون سم ٹائم کمنٹیٹر بھی فیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں لوگوں کے میسج سنتا ہوں نا, تو گاؤں میں ایک دفعہ گیا تو میسج دے رہے تھے لاؤڈ سپیکر کے اندر. میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا ایک بال بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتے. تو آگے اس نے اس کی تشریح کی کہ جتنے لوگ خضاب لگاتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کیا مقصد ہے, کیا آپ نے کر دیا. صحیح. وہ شیعوں کا جو ایک تہوار آتا ہے اس میں آپ کو پتہ حلیم بناتے ہیں. تو میری وائف آپ کو پتہ وہ بہت کٹر ہے, اپنی اسٹوڈنٹس کو وہ سمجھا رہی تھی کہ حلیم نہیں کھانا. ایک لڑکی بائبل لے کے آئی, میڈم آپ کہہ رہی حلیم نہیں کھانا, بائبل میں تو زبور میں لکھا ہے کہ حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے. اب آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں فیلسی. بات کیا ہے اور آپ نے بات کو سمجھ کیا لیا. ویسے ظفر صاحب جنہوں نے 350 کے قریب پوسٹ لکھی, میں ان سے توقع نہیں کرتا کہ اتنی ہلکی بات یا سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ یہ رکھتے ہوں گے, لیکن کیا کہوں. تو بات یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ یہاں کانٹیکسٹ جو بیان کر رہا ہے وہاں سور کی خوراک اور رہن سہن کی بات نہیں ہو رہی. آپ کو ایک تمثیل بیان کی گئی ہے یا ضرب المثل بیان کی گئی ہے. تو ضرب المثل تو ہمارے اردو میں بھی بہت زیادہ ہے, شعر و شاعری میں بھی بہت زیادہ ہیں. تو ان کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ کئی کتابیں ہیں جن میں صرف ضرب المثال ہوتی ہیں, آپ سیکھیں.
اور کوئی بھی زبان ہے، وہ انگریزی کی ہو، وہ اردو کی ہو، اس کی گرامر میں آپ نے ضرب المثل، محاورے یہ سیکھنے، صحیح، ادروائز آپ بہت چانس ہے کہ آپ فیلسی کا شکار ہو جائیں۔ اب جیسے اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، ہاں، تو اب جو ہے آسمان سے کبھی کتے اور بلیاں تو برستے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، تو جب تک آپ زبان سے واقف نہیں ہوں گے، اگر آپ اس کا لٹرل ترجمہ کریں گے تو پھر تو بہت زیادہ عجیب و غریب ہو جائے گا۔ آپ نے بالکل ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سے ریننگ سے یاد آ گیا کہ اوپر سے ریننگ ہوتی ہے۔ پطرس کو جو رویا میں چادر دکھائی دی گئی، اس میں حرام جانور تھے، اور پطرس کو خدا نے کہا کہ ان کو ذبح کر اور کھا جا۔ پطرس نے کہا کہ میں تو کٹر یہودی ہوں، خدایا تجھے پتا ہے میں تو ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب لوگ اس کی بھی یہاں بھی فیلسی کا شکار ہو گئے۔ سنگاپور میں مجھے لوگ مجبور کر رہے تھے کہ آپ سور کا گوشت کھائیں، میں نے کہا میں تو نہیں کھاتا، تو وہ کہنے لگے دیکھو پطرس کو تو خدا نے کہا تھا کہ کھا۔ توبہ، آپ یہ دیکھیں کس قدر فیلسی ہے لوگوں میں۔ وہاں پہ خدا پطرس کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بھائی غیر قوم کو آپ حرام جانور کے برابر سمجھتے ہو، ایسا نہ کرو، ان کو جائز سمجھو، لہٰذا کمیونیکیٹ کرو اور گاسپل ان کے ساتھ شیئر کرو۔ اور پھر پطرس نے کرنیلیس کے خاندان کے ساتھ گاسپل شیئر کی، اور جب اس پر روح القدس نازل ہوا تو پطرس نے کہا کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ صحیح۔ تو فیلسیز، میں کبھی کبھی چاہتا ہوں کہ میں فیلسیز کے اوپر کتاب لکھوں جس سے مسیحیوں کا بھی بھلا اور مسلمانوں کا تو بہت زیادہ بھلا ہو جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ فیلسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات سمجھ میں آ رہے ہوں گے، اگر جو ہے آپ سمجھنا چاہیں تو، ورنہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ پاک چیز کس کے آگے ڈالی گئی، کیا خیال ہے سر؟ خیر، آگے وہ کہتے ہیں، ذاکر نائک کی ایک بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ ذاکر نائک کہتا ہے کہ غیر اقوام کو تو کتے بنا دیا تھا جناب مسیح نے۔ ہاں، یہ وہ واقعہ بالکل، میں نے سور فنیکی جو عورت تھی اس کو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ بھی لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ دیکھیں، مسیح یسوع ایک عام شخص نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے استاد بھی تھے، اور وہاں پہ مسیح یسوع کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ سیمینار کروانا ہے تو سٹیج بک کراؤ اور اس کا کرایہ ہم دے دیں گے، ایسا نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی دل چاہتا تھا سٹیج لگا دیتے تھے، سٹیج سیٹ کرتے تھے، اور وہیں پہ مجمع جمع ہو جاتا تھا، وہ اپنی بات سے ان کو سمجھا لیتے تھے۔ یہ فن ان کو آتا تھا اور بہترین طریقے سے آتا تھا، سٹیج سیٹ کرتے تھے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ابھی آپ نے بات کی ہے فنیکی عورت کی۔ مسیح یسوع کے پاس جب کوئی آتا تھا تو وہ یہ چیک کرتے تھے کہ اس کا ایمان بھی ہے یا صرف بریانی یا روٹی کھانے یا معجزات دیکھنے، تماشا دیکھنے آ گیا۔ اگر تو کسی کا ایمان ان کو نظر آ جاتا تھا تو اس کی تعریف کرتے تھے کہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے نا۔ ایمان چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کوئی سخت بات کر لیں تو جو اس کے اندر ہے وہ باہر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، مسیح یسوع نے اس کو کہا کہ بھائی لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے ڈال دینا روا نہیں۔ تو اگر تو عورت آئی ہوتی تماشا دیکھنے، ایمان نہ ہوتا تو وہ کہتی لو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا، مجھے تو بشیرہ نے کہہ دیا تھا کہ کوئی نبی آیا تو میں اس کے کہنے پہ آ گئی، ورنہ ہمارے تو محلے میں ایک حکیم صاحب ہے، 10 روپے کی 3 پڑیاں دیتے ہیں، آرام آ جاتا ہے۔ تو بھائی جاؤ، تو میں کیا جانتی ہوں، میں ادھر سے دوائی لے لوں، یہ کون سی بات ہے؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ مالک جو ٹکڑے مالک کی میز سے گر جاتے ہیں، کیا کتے ان سے اپنا پیٹ نہیں بھر لیتے؟ یہ اس کا فیتھ تھا، ٹرو فیتھ، حلیمی اور فروخت نہیں تھی۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ جیسا تو چاہتی ہے ویسا ہو جائے، اور پھر اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا۔ اگر ہم کہیں کہ اس کو واقعی کتے کے برابر سمجھا تھا تو مسیح یسوع اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اونچا سنتی ہے، وہ ایک دفعہ کہہ دیا بھائی اپنا رستہ ناپو۔ مسیح یسوع نے یہ نہیں کہا، میں تو صرف اسرائیلیوں سے بات کروں گا۔ ہاں، میں تو جب کہہ دیا تو بھائی میں تو ان کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ بات بھی شروع میں کی تھی، لیکن مسیح یسوع نے یہ نہیں کی، بلکہ اینڈ میں کہا کہ جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ہو جائے، اور اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے۔
یہاں پہ مسیح یسوع اسٹیج سیٹ کر کے اس عورت کو بھی میسج دیا, اپنے شاگردوں کو بھی دیا کہ بے شک غیر قوم کے لوگ ہی کیوں نہ ہو, اگر ان کا فیتھ ٹھیک ہے دے آر ویری ویلکم. تو کتا نہیں بنایا ان کو, یہ آپ کی غلط فہمی. ٹھیک, صحیح. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب, آج بھی بہت سی ایسے فیلسز کو آپ نے ایڈریس کیا. جناب مسیح کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ کیا شریعت میں ایسے ایسے لکھا ہے, تو جناب مسیح بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, آپ کیا پڑھتے اور کیا سمجھتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے, ہم وفا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ٹھیک سے دیکھیے, پڑھیے, کھوجیے, جانیے کہ حتمی سچائی کیا ہے. کیا واقعی میں وہ جو نقطہ ہے وہ کہاں لگا ہے, نیچے یا اوپر؟ یہ آپ کے پڑھنے, سوچنے اور سمجھنے پر منحصر ہے. ہم اسی طرح آپ کی خدمت میں بہت سے فیلسز کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, اپنی اس کوشش کو جاری رکھیں گے, یہ جان کر کہ آپ سچ کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت اپنے اندر رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.